ਵੱਡੀ ਈਦ ਵਤਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਜੇ ਗਾਮੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੀਦਾ ਵਾਲਾ ਕੁਰਤਾ ਤੇ ਖੁੱਸਾ ਨਵਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੱਲ ਤਰਛਾਵਾਂਗੇ। ਕੜਕਦਿਆਂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬੋਝਾ ਗਰਮਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦਣ ਮੰਡੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੱਸਾਂਗੇ ਹਸਾਵਾਂਗੇ। ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਈ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਟਾਂਗਿਆਂ ਤੇ ਅੱਡੇ ਨਿਊ ਖਾਨ ਦੀ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਨਾ ਰਵਾਨ ਦੀ, ਸਹੁੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ। ਯਾਰੋ ਅੱਜ ਸੀਨੇ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਛਲ ਪਾਏ ਨੇ, ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਏ ਨੇ। ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਪਈ ਏ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਬਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀ ਦੌੜਾਂ ਲਾਂਦੀ ਪਾਗਲ ਸਦੈਨ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਲੈਣ ਦੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿਣ ਦੀ। ਸ਼ਿਕਨ ਦੁਪਹਿਰੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਦੀ। ਹਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਦਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਵਾਰ ਦੀ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਮਿੱਠੇ ਪੂਰੇ ਖਾਣੇ ਸਾਂ। ਮਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਨੇ ਸਾਂ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਬੀ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਵੀ ਕਰਾਨੇ ਸਾਂ। ਈਦ ਸ਼ਬਰਾਤੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਦੁਆਨੇ ਸਾਂ। ਮਹਰਮਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਬੀਲ ਵੀ ਤੇ ਲਾਨੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਰਾਤੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਸਜਣਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਈਦ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਕਬਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਸਹਿਰੀ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਲੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਲੋਇਆ ਲੋਇਆ ਯਾਦ ਏ ਉਹ ਬੂਏ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਸਹਿਰੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਏ। ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਫਾਸਲੇ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਏ, ਦਰਸ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਗਮਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੇ ਰੋਸਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸਤੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਏ। ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਫੇਰ ਟੂਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬੇਲੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਈਦ ਪੜੀ ਦੌੜ ਲਾਈ ਲੱਭਣ ਕਸਾਈ ਦੀ, ਤੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਬੱਕਰੇ ਕਟਾਈ ਦੀ। ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਢਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪਿਲਾਈ ਦੀ, ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਛੁਰੀ ਗਲੇ ਔਰ ਖਾਈ ਦੀ। ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਛੁਰੀ ਗਲੇ ਔਰ ਖਾਈ ਦੀ, ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰਵਾਨਾ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਦੀ। ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰਵਾਨਾ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਦੀ। ਬੇਬੇ ਦੀ ਕਲੇਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਕਾਈ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਣਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੱਥ ਸਜਣਾ ਦਾ ਫੜਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਂਦਾ ਏ ਕਿ ਖੀਰਾ ਯਾਰੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਦੇ ਆ ਬੱਕਰਾ ਦੁਪਹਿਰ ਕਿਸੇ ਹੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੰਢੀ ਨਹੀਂ, ਰੌਣਕਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੜਕਾਨੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਈਦ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਘਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਛੀਦਾ ਮੀਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਟਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵਤਨਾਂ 'ਚ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਗੀਤ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਗੀਤ सदरा दे गावांगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो तमाम अहबाब जो आज ईद मना रहे हैं उन्हें बड़ी ईद की, ईद उल अज़हा की दिली ईद मुबारक। इंशाअल्लाह ताला हमारे ईद के प्रोग्राम के हवाले से हमारे बहुत ही ख़ुसूसी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं।
تعارف کی محتاج شخصیات نہیں ہیں. عید کے اوپر ہم عید مشاعرہ کیا کرتے ہیں، مگر آج اس عید کے اوپر ہم آپ کے لیے دو عظیم اور بڑی شخصیات لے کر آئے ہیں، اور ان سے ان کی حالات زندگی اور ان کی شاعری اور ان کے ذات کے متعلق گفتگو کریں گے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت پاکستان سے آئے ہوئے بہت ہی خوبصورت شاعر محترم جناب عاطف جاوید عاطف صاحب موجود ہے. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام. قبلہ، آپ کے ساتھ ہماری یہ اول ملاقات ہے اور آپ سے بہت کچھ پوچھیں گے، جانیں گے، مگر میں اپنی دوسری شخصیت کا بھی تعارف کرواتا چلے جاؤں. یہ آج کا پروگرام ڈیڈیکیٹڈ ہے ایسی عظیم شخصیت کے نام جس کے تعارف کو میں کروانا چاہوں تو جلدی سے تعارف اس کا نہیں کروا سکتا، کیونکہ آپ اکادمی ادبیات برطانیہ کے چیئرمین بھی ہیں، اور یہاں پہ مانچسٹر میں ایک پاک ٹی ہاؤس ماہانہ میٹنگ ہوتی ہے، اس کے چیئرمین بھی ہیں. نہ صرف معروف مصنف، لکھاری، شاعر، ادیب، تنقید نگار، ڈرامہ نویس، انویسٹیگیٹو، تحقیقاتی صحافی اور سینئر ٹی وی اینکر ہیں. ہمارے ساتھ بڑا پرانا رابطہ ہے. ڈی ایم ٹیلی ویژن جب یہاں نیا وارد ہوا تھا، جو پہلا ٹیلی ویژن چینل اس ملک میں اردو چینل کا بنا تھا، اس کے یہ روح روا رہے. اس کے بعد اہل بیت ٹیلی ویژن کے بھی روح روا رہے، اور اس ہدایت ٹیلی ویژن کے اوپر بھی ان کی خدمات ہمارے ساتھ موجود رہی. بین الاقوامی اخبارات میں، ٹی وی کے اوپر بھی ان کی شخصیت اپنا جادو جگاتی رہی ہے. زی ٹی وی، ڈی ایم ٹی وی، ہدایت کا بتا دیا، بی بی سی اور اہل بیت ٹی وی جیسے میں نے بتایا، اور آج کل پلس نیوز ٹی وی اور ٹاپ ٹی وی یو کے روح رواں بھی یہی ہیں. بہت کچھ ان کے متعلق اور ساری باتیں ہیں کہنے والی، مگر وہ ہم بعد میں کریں گے. ان سے سوالات کے دوران بتاتے بھی چلے جائیں گے. تو ناظرین، پہلے ہم پروٹوکول کے حساب سے، ہمارے مہمان پاکستان سے آئے ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. عاطف بھائی، آپ پاکستان سے حالیہ میں یعنی کہ کل تشریف لائے، اور آج آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہم کو وقت دیا ہے. اور چونکہ بہت ساری آپ کی مصروفیات ہیں، سوال آپ سے یہی ہے کہ یہ جو آپ نے اپنے 99 سے کتابیں آپ کی مارکیٹ میں آئی، اگر محبت نہیں کسی سے 2010 میں ڈر لگتا ہے، 2022 میں دکھ مجاوری ہے، یہ نظم اور غزل کے آپ کے مجموعے ہیں، مگر یہ آپ کے مجموعے آنے سے پہلے آپ نے شاعری کا آغاز کیسے کیا، اس طرف کیسے رجحان ہوا، اور کب سے آپ اس میدان میں ہیں؟ جی بہت شکریہ علی شان صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آج اس عید کے موقع پر جو ہے وہ یہاں پر مجھے موقع دیا، اور خاص طور پہ مخدوم شاہ صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ مجھے یہاں پر انہوں نے انوائٹ کیا. دوسری بات جو یہ ہے کہ تمام اہل وطن کو پاکستان میں اور خاص طور پہ یہاں پہ یو کے میں سب لوگوں کو میری طرف سے عید مبارک. اور آپ کے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ شاعری کا سفر کیسے ہوا. تو بیسیکلی جو شاعری ہے یہ میں نے اس کو ایف ایس سی کے دور میں میری یہ شاعری کا آغاز ہوا. جب میں ایف ایس سی میں پڑھ رہا تھا، ایم اے کالج لاہور میں میں نے ایف ایس سی کی، تو ان دنوں میں جو کہ لاؤ والی نوجوان ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب کو دلچسپی ہوتی ہے، میوزک کے ساتھ دلچسپی تھی، شعر و شاعری کے ساتھ تھی، پھر رفیع لتا، ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بڈھی روح انسان کے اندر جو ہوتی ہے، وہ میرے اندر شروع سے جو ہے وہ اداس گانوں کو سننا اور ان سے لطف لینا، اور شاعری بیسیکلی وہ غزل کا کوئی نہیں ویسے ہی بیسیکلی جو غزل اور جو فلمی گانے ہیں وہ مجھے بہت متاثر کرتے تھے. تو وہ چیز اڈاپٹ ہوتی گئی اپنے اندر، اور پھر ایک وقت آیا کہ کوئی ایک آدھ ٹوٹا پھوٹا شعر کہنے لگے. اور پھر وہ بھی ایسے نہیں تھا کہ ہم لوگ ڈائریوں میں لکھا کرتے تھے شعر، لیکن مجھے جو انسپائریشن ملی وہ اپنے اساتذہ سے ملی.
اس وقت کے جو اساتذہ تھے FSC میں جو MA کالج میں، وہ امجد اسلام امجد صاحب، عطا اللہ قاسمی صاحب یہ وہاں پڑھاتے تھے، اور عطا اللہ قاسمی صاحب ICOM کو وہاں پڑھایا کرتے تھے، ہم ان کی کلاس میں بھی چلے جایا کرتے تھے، امجد صاحب کی کلاس میں بھی جاتے تھے. تو وہ ڈرامہ نگاری کرتے تھے، شاعری کرتے تھے، ان کو دیکھ کے ہم نے یہ سارا سلسلہ، میرے ساتھ کچھ اور بھی دوست تھے، ہم نے لکھنا بھی سیکھا، ہم ان کو دکھایا بھی کرتے تھے اپنا کلام لکھ کے. تو بے شک اس وقت ٹوٹا پھوٹا لکھتے تھے، لیکن آغاز شاعری کا وہاں سے ہوا. اس وقت ہمیں نہ تو زیادہ پتہ تھا کہ بحر کیا ہوتی ہے، وزن کیا ہوتا ہے، قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ یہ فن جو ہے وہ پالش کرتا گیا. تو یہ ایک تقریباً کوئی 20-22 سال کا ایک لمبا سفر ہے شاعری کا. تو شروع میں تو جو شاعری ہے، جو میری پہلی کتاب ہے اگر محبت نہیں کسی سے، تو وہ جیسے ایک پہلی سٹیج ہوتی ہے، مخدوم شاہ صاحب بہتر اس کو ایکسپلین کریں گے، وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان پہلے رومانوی شاعری کی طرف جاتا ہے، ایک شاعر جو ہے وہ اس کو پینٹ کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا سفر جو ہے وہ تعمیری شاعری کی طرف بڑھتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہے، کیا حادثات ہو رہے ہیں، کیا واقعات ہو رہے ہیں. تو اگلی کتاب جو تھی ڈر لگتا ہے، اس میں دہشت گردی کے حوالے سے میرا بہت سارا کلام ہے، چونکہ اس دور میں ہمارا ملک جو تھا وہ دہشت گردی کا شکار تھا، تو اس پر بہت کچھ لکھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ میرا تازہ جو مجموعہ آیا ہے، ہمیں تو حکم مجاوری ہے، اس کے اندر غزل اور نظم دونوں چیزیں جو ہیں وہ مکس ہیں. قبلہ، یہ تو آپ نے اپنی شاعری کا سفر کی، کتنے آپ بہن بھائی ہیں، والد کیا کرتے ہیں، یہ والدہ حیات ہیں؟ ہم ٹوٹل 4 بہن بھائی ہیں، 3 ہم بھائی ہیں اور ایک میری سسٹر ہے جو یہاں پہ UK ہوتی ہے، ابھی میں انہیں کے پاس اسٹے کر رہا ہوں. والد صاحب جو ہیں وہ حیات نہیں ہیں، وہ 2 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی. والد صاحب کا بیسیکلی جو بیک گراؤنڈ تھا وہ برے والا سا تھا، اور ہماری پیدائش ساری بچوں کی لاہور کی ہے. انہوں نے ایک زندگی میں فیصلہ لیا کہ وہ گاؤں میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، اور وہ فیصلہ ان کا جو ہے وہ بڑا کامیاب رہا. تو وہ بیسیکلی ٹیکنیکل تھے، ٹیکنیکل انجینئرنگ تھی ان کی، اور ریپیئرنگ ورک شاپ تھی ان کی. ہم جتنے بھی بچے ہیں وہ سارے کا سارا کریڈٹ ان کو پڑھانے کا والد صاحب کو جاتا ہے. میری جو ایجوکیشن ہے وہ MBA ہے، ماسٹرز کمپیوٹر سائنسز کے اندر بھی ہے، اور جو میرے باقی دونوں بھائی ہیں دونوں وکیل ہیں ماشاءاللہ. چھوٹا بھائی بھی وکیل ہے اور مجھ سے بڑا بھی وکیل ہے. آپ کے تو وکیلوں کی گورنمنٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کوئی اپنا شروع کا آغاز کا، جب ہمیں واقعی نہ وزن کا پتہ ہوتا ہے نہ کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے. مجھے اپنا آپ سے باتیں کرتے کرتے یاد آ گیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، گاڑی تھی پاس. جی جی. تو محسن نقوی اور ہمارے گھر کے پیچھے رہتے تھے ایک بڑی عظیم شخصیت، نام ذہن سے بھی سلپ ہو گیا، مٹھی پر چاول، وہ فلم کے جی جی ان کی انہوں نے لکھی تھی. تو ان کے پاس بیٹھے بیٹھے میں نے ان کو یہ شعر سنایا کہ شاید ان کو بھی جنوں میری طرح گھیرے ہو، پھول بالوں میں تبھی سرخ لگا رکھا ہے. انہوں نے کہا یہ تیرا شعر ہے. میں کہ جی اوپر بھی کچھ آگے پیچھے ہے لیکن صرف یاد تھوڑا سا یہ رہ گیا. اس نے کہا مجھے سنائیں. تو وہ محسن نقوی نے مجھے اشکل دی، تو پھر ہم کودے اور رومانوی شاعری کی طرف آئے. اس ہدایت ٹیلی ویژن نے ہمیں مذہبی شاعری کی طرف کر دیا، رومانوی شاعری ختم اور شروع. کوئی اچھا شروع کا شعر آپ کو یاد ہو؟ بالکل، مجھے اپنا پہلا شعر جو ہے وہ یاد ہے. اس کا وزن تو شاید آگے پیچھے، اور میں نے اس کو ایز اٹ از رکھا ہے، اس کو میں نے ٹھیک بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، وہ میں نے بھی سنا تھا، وہ کوئی ٹھیک نہیں کیا، بس اس کا ایک شعر یاد تھا، باقی کہیں لکھی پڑی ہے. وہ شعر کچھ اس طرح تھا، اور یہ میں نے غالباً میٹرک جب میرا کمپلیٹ ہو رہا تھا تو یہ اس دور میں نے یہ شعر لکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں تیرے جذبات کے تلاطم میں بہہ جاؤں مگر، میں تیرے جذبات کے تلاطم میں بہہ جاؤں مگر میری زندگی کی کشتی ابھی پانیوں میں ہے. واہ، بہت. تو اس میں وزن کے مسائل ہیں، لیکن یہ میں نے اس کو ایز اٹ از رکھا کہ تاکہ مجھے یاد رہے کہ میرا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں پر میں جا کے بھی. مجھے بھی اس کا پہلا مطلع یاد آ گیا کہ یہ بھی کوئی تھوڑا اتنا وزن میں نہیں کہ نہ جانے اللہ نے قسمت میں کیا لکھا ہے، دل تھام کے رہ جائیں کیا زخم جگر لکھا. ارے واہ. اور شاید ان کو بھی جنوں میری طرح گھیرے ہو، پھول بالوں میں تبھی سرخ لگا رکھا ہے. کوئی آپ اچھا سا کوئی اپنا کلام کوئی آپ ہمیں سنانا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ جی بالکل، بلکہ ابھی کچھ لاہور کا آپ نے ذکر کیا، اور اس میں کچھ لاہور کی ٹریڈیشنل لاہور کے بارے میں بھی آپ نے شروع میں جو نظم پڑھی ہے،
تو مجھے اس میں ایک اپنی لکھی ہوئی لاہور پہ ہی، ویسے تو ہمارے لاہور کے اوپر بہت ساری شاعری ہے موجود ہے، ابھی ہمارے ڈاکٹر فخر عباس صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے وہ کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے. تو لاہور پہ میں نے کچھ اشعار کہیں وہ آپ کو سناتا ہوں کہ پردیسی ہیں لیکن اپنی آب و گل لاہور میں ہے. پردیسی ہیں مگر اپنی آب پردیسی ہیں لیکن اپنی آب و گل لاہور میں ہے، نگری نگری چھان چکے ہیں پر منزل لاہور میں. واہ واہ واہ، بہت اچھی. اور صحرا جنگل پربت گھومیں، کریا کریا پھول چنیں. سبحان اللہ. صحرا جنگل پربت گھومیں، کریا کریا پھول چنیں، لیکن سچ پوچھو تو صاحب نخل دل لاہور میں. نخل دل لاہور میں. لیکن سچ پوچھو تو صاحب نخل دل لاہور میں ہے. اور ناصر جالب ساگر دانش فیض و امجد سے استاد. کافی یاد آ گیا ہمیں بھی. ناصر جالب ساگر دانش فیض و امجد سے استاد، اردو کا ہر گہرا ساگر اور ساحل لاہور میں. کیا بات، کیا بات. اردو کا ہر گہرا ساگر اور ساحل لاہور میں ہے. اور داتا کے دربار کا میلہ، میلہ مادھو لال حسین. سبحان اللہ. داتا کے دربار کا میلہ، میلہ مادھو لال حسین، گلیوں میں ہر شام چراغاں اور جھلمل لاہور میں ہے. اور پھجا فیکا نیفا ماما اور گوگے کے بونگ چنے. اگر آپ کا دور میں یہ اتفاق ہوا ہو کہ پھجا فیکا نیفا ماما اور گوگے کے بونگ چنے، گورے آ کر جھوم رہے ہیں، اتنا چل لاہور میں ہے. اتنا چل لاہور میں ہے. اور 2 فٹ چوڑی گلیوں میں بھی، 2 فٹ چوڑی گلیوں میں اخلاص سے پہیا چلتا ہے. 2 فٹ چوڑی گلیوں میں اخلاص سے پہیا چلتا ہے. اور پیار سے رشتے بننے والی واحد مل لاہور میں ہے. اور ہجرت کرنے والے بھی دیہات سے آ کر کہتے ہیں، ہجرت کرنے والے بھی دیہات سے آ کر کہتے ہیں، اپنی روزی روٹی اپنا مستقبل لاہور میں ہے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ. کیا بات ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. ناظرین، گورے آ کے جھوم رہے ہیں، اتنا چل لاہور میں ہے. جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمے نہیں. لاہور کی کیا بات ہے. اور لاہور سے جو وابستہ ہے اس کی زندگی میں جو خلوص پیار اور آگے دوسروں کو لے کے بڑھنا اور دوسروں کو اپریشیٹ کرنا، یہ لاہوری کا وصف ہے. انہوں نے بڑے بڑے عطا اللہ قاسمی، فیض، ان احباب کا نام لیا. جب سن 72-70 میں ہمارا آتش جوان تھا، ہم ان کے قدموں کی دھول اپنے سروں کو لگایا کرتے تھے. باگٹی ہاؤس کون نہیں جانتا، مارو سے آف ہے. ہم دور بیٹھ کے انہیں دیکھا کرتے تھے. ہمیں آج بھی درویش شاعر یاد ہے، ان کو ملے ہیں کریا و مہتاب میں گڑے. مجھ کو تو پتھروں میں بھی رانائیاں ملی، 5-5 روپے پر ایک کپ پیالی چائے کے اوپر ساغر صدیقی کا. ان دنوں اپنی غزلیات، اپنی چیزیں بیچ دینا ہمیں یاد ہے. اور ہمارے درمیان ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہے جس نے پاکستان میں بہت کچھ دیکھا ہے. پاکستان میں انہوں نے ان تمام احباب کو، ہمارے جاوید عاطف نے انہیں اساتذہ کی شکل میں دیکھا. اور اس شخص نے ان کو اپنے سے تھوڑا ہم عصر نہیں، تھوڑا سا بزرگ، مگر جیسے ہم نے ان کو دیکھا اسی انداز میں انہوں نے بھی ان کو دیکھا، سیکھا. انہوں نے اپنی بہت ساری چیزیں لکھی جن کے اندر ان کی کتب ہیں: ندی کا چاند، گلاب میرے ہمسفر، میں مسافر ہوں. ان کی مجموعہ غزلیات بھی ہیں، 2 ناول بھی ہیں، 4 کتابیں ان کی چھپ چکی ہیں، 2 مزید آنے والی ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی، برسٹل یونیورسٹی کے کورسز میں ان کا لکھا ہوا کلام آج پڑھایا جاتا ہے. اردو، انگریزی، عربی، پنجابی، فارسی، تمام زبانوں پہ عبور رکھتے ہیں. ان میں یہ لکھتے ہیں. پاکستان سے بھی اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہیں، برطانیہ سے بھی ڈگریاں لے چکے ہیں. عمرانیات اور کمیونٹی اسٹڈیز کی ان کے پاس ڈگریاں ہیں.
میری طرح کالا کوٹ بھی پہنتے ہیں، اور آج کل کالا کوٹ کی حکومت ہے، اس لیے کالا کوٹ بڑا اہم ہے، یعنی وکالت بھی کر رکھی ہے۔ یہی نہیں، ہماری طرح صرف ادب کو اور تعلیم اور دانش کو ہی ٹائم نہیں دیا، کھلاڑی بھی بڑے اچھے رہے، انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی سپورٹس کے سرٹیفکیٹ ہولڈر، بیڈمنٹن چیمپئن رہے ہیں، مختلف اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھا بھی چکے ہیں، کئی ادبی اور سماجی تنظیموں کے، یعنی کوئی شعبہ چھوڑا نہیں، سماجیت بھی میں ہے، غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ پاکستان کی طرف سے برطانیہ میں ان کے برانڈ ایمبیسیڈر بھی ہیں، اور پاک اکیڈمی ادبیات اور پاک ٹی ہاؤس میں پہلے بتا چکا، اور انٹرنیشنل ہیومن دانش کمیشن میں ان کی نامزدگی ہوئی ہے۔ 100 سے زیادہ ایوارڈز اور تعارفی اسناد کے علاوہ اچیونگ ٹاپ پرفارمنس ایوارڈ اور حسن کارکردگی تمغہ یہ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ باقی تعارف اور آگے چلوں گا۔ میری مراد ہے میرے درمیان یہاں پر میرے اولین 1996 98 2000 میں جن احباب سے ملاقات ہوئی یہاں پاکستان سے آنے کے بعد، اور جن کو میں نے یہاں بڑے دبنگ انداز میں ادب اور ادبیات کے اندر گفتگو کرتے، مشاعرے کرتے، انٹرنیشنل بزمیں سجاتے دیکھا، وہ شخصیت آپ کو انٹروڈیوس کراتا ہوں، مخدوم امجد شاہ صاحب۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ قبلہ۔ میں تھوڑا سا معذرت خواہ ہوں، آپ کی شخصیت زیادہ ہے، میرے پاس الفاظ کم تھے، میں وہ تعارف نہیں کروا سکا جس کے آپ حقدار ہیں۔ شاہ صاحب، مجھے تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ مجھ ناچیز کا جو تعارف آپ نے کروایا ہے، شاید مجھ میں اتنے گن نہیں ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ ایک بات کہا کرتا ہوں اپنے تمام دوستوں کو کہ آپ کیا ہیں اس کا فیصلہ دوسروں کو کرنے دیجیے۔ ہم خود بہت ساری چیزوں سے صرف نظر بھی کر جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو بہت زیادہ گمان میں بھی لے آتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہی ہے کہ دوسرے ہمارے بارے میں بتلائیں تو وہ زیادہ بہتر تعارف ہوتا ہے۔ آپ کی محبتوں کا شاہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ زیادہ بہتر میں اگر آپ نے عرض کی، ارشاد کیا، تو میں بتاتا ہوں کہ جو ڈی ایم ٹی وی تھا اس کا شام غزل پروگرام اگر نہ ہوتا، غزل شب نہ ہوتا تو شاید رات کو 11 بجے کوئی اس کو ٹی وی کو نہ دیکھتا۔ 10 بجے 11 بجے جو آپ شب غزل پروگرام کرتے تھے، 9 بجے کے بعد ہوا کرتا تھا، جہاں تک 11 بجے کے بعد اسپیشل اس پروگرام کے لیے جاگا کرتے تھے، اور میں نے اس میں بہت اس کے اندر حصہ بھی لیا، اور اس پروگرام نے ڈی ایم ٹیلی ویژن کو بحیثیت ایک ادبی چینل کے پوری دنیا میں انٹروڈیوس کرا۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اور اچھا، آپ نے ذکر کیا جیسے غزل شب پروگرام کا ڈی ایم ٹی وی پہ، وہ 10-12 سال میں نے کیا، میں تقریباً شاہ صاحب کوئی 1000 گھنٹہ اس پروگرام کو تقریباً دے چکا ہوں مختلف صورتوں میں۔ غزل شب کے نام سے کیا، پھر ایک وقت تھا کہ وقت بدلا تو ہم نے صبح غزل کے نام سے ویکینڈ پہ صبح کو کرتے تھے، تو وہ مختلف نوعیت کے مختلف اوقات میں ہم وہ پروگرام کیا کرتے تھے، اور اس پروگرام کی کامیابی کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، رویے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ایک ذکر کرنا چاہوں گا میں اس کی۔ آپ نے کہا نا کہ لوگ رات کو دیکھا کرتے تھے، ہم لوگوں کی کالز لیا کرتے تھے، اور بڑی دور دور سے، جرمن سے، بیلجیم سے، پتہ نہیں کہاں سے، ایون پاکستان سے لوگ لائیو کال کیا کرتے تھے اور ہم سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ فیض صاحب کے خاندان میں سے کسی نے ایک دفعہ کال کی، وہ ہم نے لی، اور بڑے امجد صاحب، انور مسعود صاحب اور بہت سارے لوگ۔ تو میں ایک مرتبہ بریڈ فورڈ میں ایک پروگرام سے واپس آ رہا تھا، تو رات کا وقت تھا، میرا پروگرام منڈے کو ہوا کرتا تھا عام طور پہ، حالانکہ ویک ڈے تھا، لیکن پھر بھی ہم نے رسک لے کے اس پروگرام کو ویک ڈے پہ کامیاب بنایا۔ تو ڈاکٹر لیاقت صاحب، ان کی تعریف میں ضرور کروں گا، ان کو اس بات کا بڑا شوق ہوتا تھا کہ شاہ صاحب تانوں پروگرام کرنا چاہیے، اور انہوں نے مجھے مختلف نوعیت کے پروگرام دے کر آزمایا۔ کہتے بھی تھے کہ میں نے صرف واحد ایک آپ کو دیکھا ہے جس کو میں نے بازو پکڑ کے فی البدی کہا نا، بیٹھو اور کرو پروگرام، کسی بھی موضوع پہ آپ نے کیا، اور بڑا اچھا پروگرام ہوا۔
تو وہ بریڈ فورڈ میں مجھے واپسی پر بھوک لگی، 12:30 کا وقت تھا، تو ایک جگہ ایک دکان ٹیک اوے بند ہو رہا تھا، تو میں ویسے ہی وہاں رکا، تو میں نے انہیں کہا مجھے بڑی شدید بھوک لگ رہی ہے، سفر میرا 1 گھنٹے کا واپسی کا مینچسٹر کا، تو میرا بھوک سے برا حال ہو جائے گا، تو مجھے کچھ دے دیجئے۔ وہ کہنے لگا جی بیٹھے، انہوں نے مجھے ایک برگر کچھ بنا کے دیا، تو وہ میں نے دیکھا وہ مسلسل میری طرف دیکھتے رہے بناتے ہوئے نا، جب میں نے ان کو وہ کاؤنٹر سے لینے کے لیے اٹھا، ان کو پیسے آفر کیے، وہ مجھے کہنے لگا جی میں نے آپ سے پیسے نہیں لینے۔ میں نے کہا جی اچھا لیکن کیوں؟ کہنے لگا جی میں تو تہاڈا پروگرام دیکھنا، میں اتھوں ٹیک اوے بند کر کے 12:30 بجے گھر جانا، تے تہاڈا آخری ادھا گھنٹہ میں پروگرام دا دیکھنا، اور لتاں رکھ کے ٹیبل تے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ پروگرام بڑا کمال تو پروگرام بھی بڑا کمال، اور الحمدللہ اس پروگرام نے جو ادبی حوالوں سے اور ادبی حلقوں میں دنیا بھر سے شریک ہونے والے شعراء، ان کو نہ صرف یہ کہ متعارف کروایا بہت سارے نئے لوگوں کو، بلکہ بہت سارے نامور شعراء کو ہم نے وہاں پیش کیا لوگوں کے لیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ان دنوں جو لوگ دبے ہوئے تھے اور بہت بڑے شاعر تھے، جی جی، یعنی جو اس وقت بھی آپ کو دائیں بائیں یہاں پہ کافی اچھے نام ہیں، جی اور اچھی اور کئی کتابیں، ان سے بہتر اشعار لکھنے والے ایسے ہی وہ آپ نے انٹروڈیوس کرائے، ایسے ہی۔ اور آپ کے پروگرام کے بعد پھر ختم ہو گئے، کیونکہ ان کو دبا دیا گیا، ان کو آگے نہیں آنا دی گئی۔ وہ اس کی وجہ شاہ صاحب وہ مختلف حالات ہیں جس کی بنا پر آپ کو پتہ ہے کہ بطور انسان یہ لوگوں میں تھوڑا سا یہ مسابقت کا جو ادبی پولیٹکس جو ہے معاملہ ہے وہ تھوڑا سا اس قسم کا ہے کہ ایک وقت یہ بھی تھا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مجھے اسی ڈی ایم پہ ہی میں کہہ لیتا ہوں کہ مجھے بتایا گیا کہ فلاں جو شخص ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ یہاں آئیں، نام لے کے مجھے بتایا گیا کہ جی مجھے کہا کہ ان کو نہیں آنے دینا، اور پھر ایک وہ وقت تھا جب انہوں نے مجھے یہ بات بتلائی، تو میں نے ان سے پھر یہ کہا، میں نے کہا جی جس نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی وہ اب کہاں ہے، اب وہ ٹی وی پہ قطعاً نظر نہیں آتا، اور میں ابھی بھی موجود ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ چلیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ خطا جو ہو گئی گھر بار چھوڑ آنے کی، ہاں ہاں ہاں، خطا جو ہو گئی گھر بار چھوڑ آنے کی، کہیں جگہ نہ ملی ہم کو سر چھپانے ہائے کی، ہائے، واہ تمام عمر ہی اجلت ہمیشہ ہوتی رہی، واہ بہار آنے سے پہلے خزاں کو آنے کی، واہ واہ، واہ، پندارے دل نے گوارا کیا نہ پھر کہنا، کمبخت ان کو بھی عادت تھی بھول جانے کی۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کیا کہتے ہیں۔ قبلہ آپ کا سفر پاکستان سے یہاں تک آیا، جی تو یہ میں نے اسی لیے کیا کہ واہ، میں نے تو خطا کی گھر بار چھوڑ کے یہاں آنے کی۔ آپ پہلے پاکستان کے اپنے سفر کے متعلق بتائیے، پھر آخر میں پوچھیں گے۔ اس سے پہلے ایک پیغام دینا چاہتا جی ہوں۔ بسم اللہ۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ چلتے ہیں، لیکن میں نے اپنا رویہ یہ رکھا ہے شاہ صاحب کہ مسکراتا ہوں غم چھپانے کو، مسکراتا ہوں مسکراتا ہوں غم چھپانے کو، غم چھپانے کو، کیا بات ہے، تاکہ ہو نہ خبر زمانے کو، آئے واہ، تاکہ ہو نہ خبر، تاکہ ہو نہ خبر زمانے کو، اور اپنا سر بھی عزیز مت رکھو، واہ، اپنا سر، اپنا سر بھی عزیز عزیز مت رکھو اپنی دستار کے بچانے کو۔ ہائے ہائے، آہ، واہ، تو زندگی میں بہت خوب، بہت خوب، جو عزت اور دستار کے بچانے کا جو فلسفہ ہے میرا، وہ سر یہ ہے کہ وہاں پھر شملہ و دستار کی عزت نہیں رہتی، بے شک، وہاں پھر شملہ و دستار کی عزت نہیں رہتی، جہاں کے لوگ اپنے سر کٹانا چھوڑ دیتے، جہاں کے لوگ اپنے سر کٹانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کہنا۔ زندگی کا سفر کا جو آغاز ہے حضور والا، وہ مجید امجد کی زرخیز زمین سے ہوا، میں بھی وہیں پیدا ہوا جہاں مجید امجد صاحب پیدا ہوئے، اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ وہاں سے نکلے ہیں، اور آج کے ہم عصر جو ہمارے ہیں ان میں فرحت بادشاہ ہیں، وہ بھی ہمارے پرانے دوستوں میں ان کا نام ہے،
ان سے کافی انٹریکشن رہا، لیکن چونکہ گزشتہ 32 سالوں سے یہاں ہوں تو بہت کم لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. کبھی گئے تو ملاقات لوگوں سے ہو گئی، یا جو یہاں تشریف لے آئے ان سے ملاقات ہو گئی. تو سر جنگ میں پیدائش کے بعد وقت گزارا، میٹرک تک تعلیم وہیں حاصل کی، پھر کالج میں گئے، لیکن بعد میں پھر پنجاب یونیورسٹی لاہور میں موو ہوئے. وہاں سے میں نے ایم اے اردو کیا، LLB میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کی. اور مزے کی بات آپ کو بتلاتا ہوں کہ آخری سال میں بیک وقت دونوں شعبوں میں داخلہ لے لیا. تو وہ ادھر پراکسی لگ گئی، ادھر پراکسی لگ گئی. ہمارے نئی بخاری صاحب ہمارے استاد ہوتے تھے، ان کو جب پتہ چلا تو وہ پنجابی اردو میں بڑی اچھی بولتے. میں اب بھی کہتا ہوں ان کو کہ وہ پنجابی اردو میں بڑی اچھی میجر صاحب بھی آپ کے تھے؟ ہاں جی. تو ان کو پھر جی وہ کہنے لگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لگے رہو، لیکن تم چونکہ اچھے اسٹوڈنٹ ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ سماجی جو چیزیں ہیں، ادبی تقریبات ہیں، ان میں حصہ لیتے رہتے ہیں. اور پھر سپورٹس کی وجہ سے میں چونکہ باسکٹ بال پنجاب یونیورسٹی ٹیم کا ممبر رہا، بیڈمنٹن چیمپئن رہا، تو پھر پاکستان یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی ٹیم میں رہا، پاکستان نیشنل ٹیم کا ممبر رہا. تو یونیورسٹی میں کافی لوگ اور اساتذہ بھی جانتے تھے، پہچانتے تھے. تو کچھ ایلی بائز مل جاتی تھی تھوڑی بہت. ادھر سے حاضری لگانے کا بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو حاضریاں بھی لگ جاتی تھی، فیسیں بھی سپورٹس بیس پہ آ جایا کرتی تھی. تو تعلیم کا جو وقت گزرا ہے نا جی ماسٹر تک کا، وہ اچھا خاصا رنگین رہا. ویسے بھی ان دنوں یونیورسٹی بڑے مشاعرے ہوتے تھے، بڑے مشاعرے ہوا کرتے تھے، باوجود کہ جماعت ڈنڈا لے کے کھڑی ہوتی تھی. جماعت نے تو واقعی اب اس کا کیا اتنا ذکر کرنا، سب کو پتہ ہے. اس ڈنڈے کے علاوہ نا جی میں ان کا اس بات پہ قائل ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی وعدہ کیا نا وہ پورا کیا. جی ڈسپلن بھی بڑا رکھا. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ جو ان کے تھے چودھری فاروق صاحب تھے جی، اور اس کے علاوہ آج کل ان کے جو لیڈر ہے ذہن سے بھی نام نکل کے آتا ہے، وہ انہوں نے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری کھڑے ہوئے اور مجھے کہا کہ یار ووٹ دلوا دو. اور میں پکا آغا شورش کاشمیری کے بیٹے کا یار دوست آغا صاحب کا. اچھا بھی ٹھیک ہے. تو شام کی میری کلاسز ہوتی تھی تو میں نے اپنے تمام ان کو کہا کہ یار بات یہ ہے کہ اگر کام کروانے ہیں، ہم کو دن کے اسٹوڈنٹ تھوڑی کہ نہر کے کنارے آ کے بیٹھنا ہے، سارے کام وام کرتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں. شام کو آتے یاسمین سہگل تھی، مقصود خضر پوش کی بیٹی، اور وہ سارے ہنسنے لگ پڑنے کا. اچھا ٹھیک کس کو ووٹ دینا ہے؟ میں کہ پوری کلاس ہے کیا کرے. ہم نے اپنے 42 کے 42 ووٹ جو ہیں ان کو دینے، اور دونوں وہ جیت گئے. حافظ سلیمان بٹ سو اس زمانے میں 1982 میں حافظ سلیمان بٹ اور چودھری فاروق جو بعد میں منسٹر لا بنا پنجاب کا، جی یہ دونوں وہاں سے وہ جیتے. ان سے پہلے مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ لیاقت بلوچ صاحب جب تھے ان دنوں میں، اس سے پہلے جی اس سے پہلے عتیق شاہ صاحب میرے بڑے بھائی آپ جانتے ہیں، وہ ان کے کلاس فیلو تھے. اس دور میں جاوید ہاشمی اور یوسف رضا گیلانی یہ سب ان کے بیچ فیلو تھے. وہ دور جو ہے ہم نے دیکھا گولیاں چلا کرتی تھی، لڑائیاں ہوا کرتی تھی. میں بہت چھوٹا سا تھا. بہرحال ہم دوبارہ اپنے ادبی سفر کی طرف تو میں نے سر مجھے یاد پڑتا ہے 8ویں کلاس میں، اچھا گھر کا ماحول کچھ ادبی تھا، پڑھا لکھا. والد صاحب مرثیہ بہت اچھا لکھتے تھے، نعت اس طرف، وہ غزل بھی لکھتے تھے لیکن رجحان زیادہ ان کا اس طرف تھا. تو وہ باقاعدہ طور پر ہمیں کچھ بتاتے تو نہیں تھے، لیکن کبھی کبھار شرم و شرمی جسے کہتے ہیں، تو وہ انہوں نے کبھی دیکھ لینا کہ کچھ لکھا ہے تو خود ہی پوچھ لینا ہاں کیا لکھا ہے. تو ان کو ڈرتے یہ ہے جی ذرا کچھ بتا دیں. تو وہ بڑا کلیات بتایا کرتے تھے کہ خود ہی اس کو اس پیمانے پہ رکھو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا اور خود تم سیکھ بھی جاؤ گے. وہ بے وزن سی سطریں، جیسے عاطف بھائی نے کہا، آپ نے بھی، میں نے وہ مینو 1 رکھی ہوئی ہیں. وہ پہلا شعر، وہ پہلی 2 سطریں وہ اسی طرح رکھی ہیں. اس میں عروض کے جو مسائل ہیں، وزن بحر کے جو مسائل ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ وہ پہلی کوشش، کس سے پوچھوں کون بتائے تیرا پتہ، کس سے پوچھوں کون بتائے تیرا پتہ، کچھ بے رخے سے لوگ بھی ہیں تیرے شہر میں. کچھ بے رخے سے لوگ بھی ہیں تیرے شہر میں.
تو یہ پہلا شعر تھا ان کو، اس کو جو والد صاحب اچھا کو میری آج کل تھوڑی سی بحث چلی ہے، ابلاغ ہے ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ جس میں پاکستان کے بڑے بڑے جی لوگ ہیں، ان میں نواب بھی ہیں، تنویر نقوی صاحب اسلام آباد والے شامل ہیں. تو میں نے انہیں یہی کہا کہ جو شاعر ہوتا ہے نا یہ نئے لفظ دیتا ہے. ہاں جی بے شک. جی ہاں. یا آپ کا لنگر نئے لفظ دیتا ہے. جی جی ایسا تو انہوں نے بڑا محسوس کیا. ابھی یہ بے ادب، یہ آپ نے جو کہا ہے یہ میں نے سنا، ہو سکتا ہے میں بھی اسے کہیں استعمال کروں اور 30 سال کے بعد پتہ لگے یہ گرامر کے اندر موجود ہے. جی میں بالکل آپ کو ابھی آپ نے نئے الفاظ کی بات کی، میری کوشش ہوتی ہے کہ نئے الفاظ اور نئی تراکیب متعارف کروانی چاہیے. اب جیسے میں نے ایک ترکیب، ایک نئی صنف متعارف کروائی، خوش آمدہ. نظموں میں خوش آمدہ پہلے نہیں تھا، اب خوش آمدہ کو ایک دو جگہ میں نے، ایک دو بڑے شعراء نے اس کے بارے میں، امجد صاحب نے مجھے انکریج کیا، ہاں لکھو، پہلے تو اس کی تعریف لکھو، یہ تم نے خوش آمدہ جو ہے یہ تمہارا اس کا کیا مطلب. میں نے کہا جی آج کل تو بڑی ہوتی ہے، اور اسی کو ایک خوش آمدہ بنا کے تو اس کو ایک صنف کے طور پہ کیوں نہ متعارف کروایا جائے. اور بھی تو بہت سی چیزیں ہیں، بہت سارے الفاظ. جیسے آپ نے بات کی، میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، وہ میں نے تو پہلے کبھی کسی کو نہیں دیکھا اس کو استعمال کیا ہو، بلکہ جس سے میں نے وہ شعر کیا ہے انہوں نے کہا جی پہلی مرتبہ سن رہے ہیں اور ذرا بتا بھی دیں یہ ہے کیا. مثلا وہ لفظ ہے مدقوق، بڑی قاف سے. اب مدقوق جو ہے وہ میں نے شعر میں استعمال کیا ہے. اب وہ مدقوق زدہ لوگ کون ہیں؟ مدقوق کہتے ہیں وہ لوگ جن کو دق کا مرض لگ جائے، وہ مدقوق ہے. جن کو دق کی بیماری لگ جائے ان کو ہم مدقوق کہتے ہیں. اسی طرح اور بہت سارے الفاظ ایسے ہم متعارف کروا سکتے ہیں. بالکل کرا سکتے ہیں. تو تھوڑا سا گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. کوئی ایک اپنی نظم، اپنی غزل، کوئی ایک چیز پیش کریں، پھر ہم جاوید کی طرف چلیں. اچھا سب سے پہلی غزل جاوید بھائی جو میں نے لکھی، ارشاد. اچھا اس وقت قطن وزن بحر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن قافیہ ردیف کا پتہ چل گیا تھا کہ قافیہ ردیف کو مینٹین کرنا. عروض کا تو خیر ابھی بھی بہت سے مسائل نہیں سمجھ آتے. اچھا میں امجد صاحب کیونکہ آپ بہت سینئر ہیں اس میں، کیونکہ میں تو جب پاکستان چھوڑ کے آیا جی اس کے بعد آپ کو میری زندگی کا یہاں پتہ ہی ہے کہ ادب اور اس سے میں کافی دور ہو گیا. لکھتا رہا ہوں لیکن تو محافل میں آپ نہیں جاتے، محافل میں نہیں جاتا. اس کی وجہ آپ کو سمجھ بھی آتی ہے. پھر بلایا بھی اس لیے نہیں جاتا کہ یار اس نے جب موسیقی ہونی ہے اٹھ کے چلے جانا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ بلاؤ ہی نہ. بالکل ایسا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو یہاں پہ چیزیں بہت ساری لکھی، وہ سمجھ یہی ہے کہ جیسے آپ نے اس کو کہا، یہ عاطف سے بھی میں پوچھوں گا، یہ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ انٹلیکچوئل انسان کے اندر یہاں کچھ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نیا کرنا چاہتا ہے، اور وہ نیا کرتا ہے تو دوسرے سے ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو تنقید بن جاتی ہے. اچھا اس کا جواب میں کچھ اس طرح دوں گا شاہ صاحب. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے ذہنی طور پر کہ میں نے کچھ کرنا ہے، اور کچھ ایسا کرنا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے درمیان میں مجھے نہ صرف یہ کہ ممتاز کرے، شاید ممتاز ہونے کی خواہش نہیں، لیکن کچھ ایسی چیز ہو کہ دوسرے لوگوں کو وہ یاد رہے، دوسرے لوگ اس سے مستفیض بھی ہو سکیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک مرتبہ امجد صاحب کو لنڈن میں لے کے جا رہا تھا، تو بہت مصروف تھا میں بھی، تو مجھے میرا جانے کا کوئی چانس نہیں بن رہا تھا، لیکن ان کی وجہ سے مجھے چونکہ جانا پڑا. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی ہم راستے میں آپ سے کچھ سیکھیں گے، آپ کو میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. تو مجھے انہوں نے تھپکی دے کے یہ کہا کہ جب تک سیکھنا چاہتے ہو نا تب تک ہی سیکھ رہے ہو. جب یہ سوچ لو گے کہ میں نے سیکھ لیا، تمہارے سیکھنے کا سفر بند ہو جائے گا. تو یہ ایسی چیزیں، ایسے لوگ، بڑے لوگ ہی مجھے جواب مل گیا، بڑی بات ہے. جواب مل گیا، یعنی کہ جو جہاں کھڑا ہو گیا آ گیا، نہیں جی یہ ایسے نہیں، بس یہاں. میں نے اسی لیے یہ ذکر کیا کہ جیسے آپ نے کہا کہ نئی صنفیں نکال رہے ہیں، نئی چیزیں نکل رہی ہیں، اور اسی لیے شاید پاکستان میں یہ دو گروپ بن چکی ہیں، بہت گروپ بن گئے. ایک ترقی پسند اور ایک جناب علی رجت پسند. کھڑا کھلوتا تھے پانی بھی سڑ جاتا ہے. تو اچھا وہ شروع کی جو غزل تھی اس کے چند ایک اشعار. اچھا اس غزل کے دوسرے مصرے میں
میں نے محاورے استعمال کیے. ماشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت پتہ ہی نہیں ہوتا تھا محاورے تھے کیا. 8ویں 9ویں کلاس کی تو بات ہے. ارشاد. تو وہ اس کا پہلی غزل تھی جی کہ اس شام کا رنگ میں نے نرالا دیکھا. اس شام کا رنگ میں نے نرالا دیکھا. اس شام کا رنگ میں نے نرالا دیکھا. ہر گام پہ ہر بام اجالا دیکھا. ہر گام پہ ہر گام پہ ہر بام اجالا دیکھا. یہ وہی گام اور بام کا جو محاورہ وہ میں نے استعمال کیا. اور پھر اگلا شعر دیکھیے کہ تھرا گیا بھنور کی چال پہ سفینہ. تھرا گیا بھنور کی. تھرا گیا بھنور کی چال پہ سفینہ. پھر ڈوبتے کو تن کا سنبھالا دیکھا. سبحان اللہ. پھر ڈوبتے کو تن کا سنبھالا دیکھا. یہاں پہ بھی محاورہ آ گیا. اور دنیائے بے نوا میں رنجو علم کے ساتھ. دنیائے بے نوا میں رنجو علم کے ساتھ ایک با ادب کا دیس نکالا دیکھا. ایک با ادب کا دیس نکالا دیکھا. یہ میری سب سے پہلی غزل ہے. اور ایک با ادب کا دیس نکالا دیکھا. نظروں میں ایک آدھ شعر اور ہے مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن ایک شعر مجھے اور یاد آ رہا ہے کہ نظروں میں ہر ایک طور تصویر تیری تھی. پلکوں پہ ہر ایک تیرا حوالہ دیکھا. یہ شروع کی غزل ہے اور اس میں میں نے کسی قسم کی کوئی اصلاح کسی قسم کی کوئی ترمیم تنوین بالکل نہیں کی. اس کو ایسے ہی رکھا. اس میں بحر کے وزن کے اور روز کے جو بھی مسائل ہیں وہ وہیں پہ موجود ہیں. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید علم دیا, سیکھا, اساتذہ میں بیٹھے. مجھے یہ شرف حاصل رہا. میں بہت چھوٹا سا تھا, اپنے اوائل فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اس دور کی میں بات کر رہا ہوں. احمد ندیم قاسمی صاحب پاک ٹی ہاؤس تو ان کے دم سے ہی جو وہاں نہیں گیا اس نے سیکھے کچھ نہیں. ان کے دم سے ہی تھا. وہاں پہ اور بھی بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں رہیں. صرف یہ ہوتا تھا کہ ہمیں تو ان لوگوں کی شکلیں دیکھ کر زیارت نصیب ہوتی تھی. چہ جائے کہ ہم ان کے سامنے بیٹھیں ان سے کچھ سنیں یا سنائیں وہ تو چیز تھی ہی نہیں. بس یہ تھا کہ ان کو دیکھ لیں اور ان کی زیارت کر کے شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ علم بخش دے اور ہم بھی بڑے کچھ تیزی سے گزر ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. عاطف صاحب ابھی ہم نے ذکر کیا گفتگو میں اور امجد صاحب نے کیا کہ نئی سے نئی چیزیں جو ہیں وہ تشبیہ میں استعارہ میں یا ویسے بھی صنف میں میں نے استعمال کیا ہے کہ خدا سے مانگو جو قدرت حضور دیتی ہے. علی کا واسطہ دے دو ضرور دیتی ہے. سبحان اللہ. خدا کی ذات ہے لوگو وگرنہ میں کیا ہوں جو ایسے لفظوں پہ مجھ کو عبور دیتی ہے. اور یہ دیکھیے کہ جو میں نے نئی چیز استعمال کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ مدحت حیدر میں شعر لکھتا ہوں میرے قلم کی سیاہی بھی نور دیتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بہت اچھا. کیا میں کہنے نے سیاہی کو نور میں آج تک تمام اساتذہ جو اتنے بھی جن سے میں نے سیکھا یا جن کے پاس بیٹھا یہ سنا میں نے یہ بہت اچھا دیکھیں اس میں شاہ صاحب جو چیز سامنے آ رہی ہے دیکھیں سیاہی کی ضد روشنی ہے لیکن آپ نے اس روشنی کو نور میں بدلا ہے. اور ہمارے ہاں ابھی آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی ہو ابھی ریسنٹلی بڑی بحث چھڑی کہ استعارے کے اوپر کہ میں سوال آپ کی طرف لے آؤں پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں. جی جی. تو ابھی ہم اس معاملے میں آگے جا رہے ہیں. اوبیسلی آپ ہمارے حساب سے نوجوان شاعر ہیں اور اس دنیا کے آج کل کے ماحول میں جو شاعری چل رہی ہے اس کی میں نے جھلک بھی دیکھ لی. آپ نے جب ذکر کیا چیل استعمال کیا آپ نے اور یہ اس بات کی آمد ہے یہ مجھ کو یعنی انڈوس کر رہی ہے جس کے اوپر میری بڑے بزرگوں سے بحث ہوئی کہ نئے لفظ آتے ہیں. جی ہاں. نئے لفظ استعمال ہو رہے ہیں. اردو ایک بہت بڑی کھلے دل کی زبان ہے. اس کا طریقہ گفتگو لہجہ بھی چینج ہو رہا ہے. اس کا
تیقن بھی چینج ہو رہا ہے، یعنی قاف اور کاف کا فرق مٹ رہا ہے، ختم اور ختم کا لفظ مٹ رہا ہے، اور اسی طرح نئے لفظ بھی آ رہے ہیں، غلط اور غلط بھی ہو رہا ہے. جی ہاں. تو اور بڑے بڑے اینکر اور میزبان، اور یہ اردو ایک نیا رنگ لے رہی ہے. اگر ہم آج سے 200 سال پہلے کی اردو پہ جائیں تو ہم تو بول بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے. جی بالکل ایسا ہی تو ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آج کے دور کے اندر آپ پاکستان میں خصوصاً شاعری کو دیکھ رہے ہیں، شعراء کو دیکھ رہے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے. جی میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جو اساتذہ نے شاعری کی، غالب نے، اقبال نے، اور جو آج کی نسل شاعری کر رہی ہے، اس کے درمیان میں ایک پورا جتنا بھی عرصہ ہے وہ پیراڈائم شفٹ ہے. لینگویج جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر 2 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ زبان چینج ہو جاتی ہے، اس کے اندر نئے لفظ آ جاتے ہیں. کہیں پہ سرائکی بولی جا رہی ہے، کہیں پنجابی بولی جا رہی ہے، تو کہیں درمیان میں پنجابی اور سرائکی کا مکسر بھی ہے. ایسا ہی. ٹھیک ہے، تو شاعر جو ہے وہ ہر شاعر اپنے دور کا عکاس ہوتا ہے. بے شک. اب اگر وہ اپنے دور میں بولی جانے والی زبان کو اپنی شاعری میں استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ وہاں پر وہ رک جاتا ہے. وہ رک جاتا ہے، اور وہ شاعری کا سفر بھی رک جاتا ہے وہاں پر. اب یہ چل یا انگریزی زبان کے، لاطینی زبان کے لفظوں کا شاعری کے اندر در آنا یہ نیچرل ہے. اگر کوئی شاعر اس کو کاٹ کے، اپنے ذہن سے اس کو کاٹ کے وہاں پر کوئی وہی دقیانوسی الفاظ لینگویج استعمال کرتا ہے کہ نہیں یہ شاعری کے اندر چونکہ یہ رائج ہے تو مجھے یہ لفظ استعمال کرنا ہے، تو وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے اور اس آمد کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے کہ جس نے اس کو وہ لفظ دیا ہے. بے شک. کیونکہ جو لفظ، جو مصرع آپ آمد کے اندر آپ کے پاس آتا ہے، اس مصرے کا کوئی اور جوڑ نہیں ہو سکتا. بے شک. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ شاعر کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ جو اس کے اپنے دور کے حالات ہیں ان کو اس زبان کے اندر ہی پینٹ کرے کہ جو زبان اس میں بولی جا رہی ہے. تو میں نے بھی اسی طرح سے بہت ساری اپنی نظموں کے اندر جس طرح سے وہ آمد ہوئی، اتری، اس کو اسی زبان میں، عام فہم زبان کے اندر استعمال کیا، اور لوگوں نے اس کو زیادہ پسند کیا ایز کمپیئر ٹو کہ وہ غزل کے اندر وہ رنگ نظر آئے کہ جو اساتذہ کے یہاں ہیں. اچھا، کیونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں نے آگے بڑھنا ہے. 2000 جی اگر اجازت دے، چھوٹی سی عاطف بھائی کی بات کو میں تھوڑا انڈوس مزید کرنا چاہوں گا، چونکہ میری ادب اور شاعری کے حوالے سے نظر تھوڑی سی کریٹیکل ہوتی ہے. میں اس کے لوازمات کو ذرا دیکھتا ہوں. اس میں جیسے عاطف بھائی نے کہا کہ نئی چیزوں کا آنا ضروری ہے، زبان کا سفر چلتے رہنا چاہیے، اور اردو زبان تو لشکری زبان ہے، اس میں نئے الفاظ کا آنا ضروری. آپ نے جیسے کہا کہ جو الفاظ اس میں دوسری زبانوں کے استعمال کیے جائیں ان کو انہی معنی میں. اچھا، میں یہاں ایک چھوٹی سی آن ایئر جو ہے وہ اپنی ایک تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. جی، میری پچھلے دنوں گفتگو ہوئی، کیونکہ جب جرنلزم کر رہے تھے، گریجویشن کر رہے تھے، مسکین حجازی وغیرہ ہمارے اساتذہ میں تھے، ان دنوں اردو کے متعلق بھی بڑا پڑھایا جاتا ہے کہ اردو تھی کیا، کب شروع ہوئی، پہلی کتاب کا نام کیا ہے. یہ ہمارا پروگرام اس پہلی کتاب کے نام پر ہے، سبرس. یہ سبرس اصل میں اردو کی پہلی کتاب ہے جو مجموعہ بنائی گئی. مجھے یاد تھا کہ اردو زبان ایک لنگر کی زبان ہے کہ سارے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے، کھانا وانا کھاتے تھے، آپس میں گفتگو کرتے تھے. تو وہ، اور شاید میں نے اپنے BA کے ایگزام کے اندر جو سوال اردو کے متعلق تھا اس میں یہ لکھا تھا. اگر آپ کے منہ سے بھی لشکری سنا، اور بھی کئی اساتذہ ہیں ان کے منہ سے بھی لشکری سنا، تو میں یہ اپنی تصحیح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ پروگرام وہ تمام احباب دیکھیں گے جو پاکستان میں ادب سے منسلک ہے. نواب صاحب ہیں، تنویر نقوی صاحب ہیں، اور بہت سارے نا. تو میں اپنے لنگر کو لشکر میں تبدیل کر رہا ہوں. جی شکریہ. لنگر کہیں کھانے سے منسوب نہ ہو جائے. جی ہاں، کیونکہ بات تو اسی کی تھی کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے مار دھاڑ کے لیے لشکر بنا. لشکر میں چونکہ وہ اس لیے چلے، کیونکہ کہا گیا کہ عزت بن جاتی ہے لشکری ہی زبان صحیح. لشکر میں اس لیے بھی اس کو لشکری اس لیے بھی زیادہ معتبر یا ادبی لفظ بن جاتا ہے کہ آپ کے لشکر میں مختلف کلچر کے، مختلف زبانوں کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ آپس میں جو شیئر کرتے ہیں الفاظ. لیکن وہ شیئر جنگ میں نہیں کرتے، وہ کہیں بیٹھ کے ہی کرتے ہیں. بہرحال مجھے مسکین صاحب نے اس کے اوپر 0 نہیں دیا تھا، انہوں نے 10 نمبر ہی دیے تھے.
تو عاطف بھائی کی جو میں بات کر رہا تھا نا کہ الفاظ جس زبان کے بھی استعمال کیے جائیں لیکن اس کا مفہوم شعر کے مفہوم میں مدخول ہونا چاہیے. جی ہاں بالکل. یہ نہ ہو کہ آپ نے, میں تنقید نہیں کر رہا, مثلا اگزامپل دے رہا ہوں کہ چل کا لفظ اگر استعمال کر لیا ہے تو چل کا مطلب وہ اس شعر میں مدخوم ہو اور اس کا اپنا مطلب بھی ظاہر ہوتا رہے کہ چل کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں, کوئی مذائقہ نہیں, ہونے دو. تو وہ پھر شعر کی مفہوم میں بھی اس کو نظر آنا چاہیے. اس انداز میں تو جتنے بھی الفاظ آپ کسی بھی زبان کے اس میں لے آئیں وہ آپ جیسے جنگا استعمال کیا اور اجازہ استعمال کیا. میں اب اس کو تھوڑا سا اور اگر اپنی بات کو واضح کر سکوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ شاعر کو شاعری کے اندر جو بھی زبان وہ استعمال کرے وہ چاہے عام فہم ہو چاہے اس کے اندر وہ آپ دقیق لفظ یوز کریں, دقیق اردو یوز کریں, لیکن وہ اس کی تفہیم جو معنی ہے وہ قاری تک مگر عاطف بھائی میں آپ کو ایک یہاں تھوڑی معذرت کے ساتھ کلامی کر رہا ہوں. معاشرے کی بھی بات ہوتی ہے. جب میں نے یہاں پہ آ کے اپنے پرانے سٹائل میں لکھا تو لوگوں نے ممبر پہ کہا یار کیا کر رہے ہو, تو لنگ گیا بچے. اچھا میں بالکل آسان اردو لکھو. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ میں نے یہ جو 2010 کے اندر میری کتاب آئی جس میں موسٹلی دہشت گردی کے اوپر نظمیں ہیں, اس میں میں ایک نظم کا ذکر کروں گا بابا, جس کے نام پہ کتاب بھی ہے, ڈر لگتا ہے. وہ نظم میری تھی بابا مجھ کو ڈر لگتا ہے, اور وہ نظم جو ہے وہ انٹرنیشنل فیم پہ گئی اور وہ ٹوٹل 10 سے 15 منٹ کے اندر وہ نظم لکھی گئی. وہ بالکل میری جو چھوٹی بچی اس وقت تھی تقریباً کوئی 2 سال 2.5 سال کی, اس نے مجھے آ کے اسکول سے آ کے جو الفاظ کہے وہ ایسے اثر انداز ہوئے. اور ایک شاعر جب سنتا ہے کوئی چیز تو اس کے اوپر جو اثر ہوتا ہے کہ مجھے گھر سے آفس جانے کے اندر وہ نظم وارد ہوئی, اور اس میں میں کہتا ہوں کہ میرے 80% جو لفظ ہیں اس نظم کے اندر وہ میری بیٹی کی زبان سے ادا ہوا. تو وہ میں نظم اگر آپ کہیں تو میں پیش کرتا ہوں. جی کیوں نہیں. واہ. بابا میری مس کہتی ہیں کل سے سب بچوں کو اپنے گھر رہنا ہے, گھر پڑھنا ہے. بابا میری مس کہتی ہیں کل سے سب بچوں کو اپنے گھر رہنا ہے, گھر پڑھنا ہے. میں نے سنا ہے ایک بڑے سے کالی مونچھوں والے انکل بم لگا کر آئیں گے, سب بچے مر جائیں گے. میں نے سنا ہے ایک بڑے سے کالی مونچھوں والے انکل بم لگا کر آئیں گے, سب بچے مر جائیں گے. بابا کیوں ماریں گے ہم سے کوئی بھول ہوئی کیا, ہم سے کیوں ناراض ہیں انکل, ہم سے کیوں ناراض ہیں انکل. بابا کیوں ماریں گے ہم کو, ہم سے کوئی بھول ہوئی کیا, ہم سے کیوں ناراض ہیں انکل. بابا ان کو گڑیا دے دوں یا پھر میرے رنگوں والی یاد ہے نا وہ نیلی ڈبیا, میری پچھلی سالگرہ پر مجھ کو آپ نے لا کر دی تھی, اور میری وہ پیاری پونی ریڈ کلر کی تتلی والی وہ بھی دے دوں, پھر تو نہ ماریں گے مجھ کو, پھر تو نہ ماریں گے مجھ کو. یاد ہے بابا ایک دفعہ جب میرے ہاتھ پہ چوٹ لگی تھی, بہت زیادہ درد ہوا تھا, تھوڑا خون بھی نکلا تھا, بہت زیادہ روئی تھی میں, کیا یہ بم بڑا ہوتا ہے, بہت زیادہ چوٹ لگے گی, درد بھی شاید زیادہ ہوگا, بابا مجھ کو ڈر لگتا ہے, بابا مجھ کو ڈر لگتا ہے. کیا کہنا آپ نے اس نظم میں. تو یہ وہ ایک وہ ہے کہ خیال کو قاری تک آسان زبان کے اندر پہنچانا. اچھا عاطف جاوید صاحب, اس سے پہلے کہ ہم اور موضوع کی طرف جائیں اور پھر قبلہ کی طرف جائیں, کیونکہ ہم مہاجر ہیں. جی میرے والدین پاکستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے کہ پاکستان جانا ہے. جی. اور پاکستان سے پھر مجھے اس ڈر نے ہجرت کروا کے یہاں بھیجا. اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو اس حوالے سے میں نے کچھ جو لکھا پیش کرتا ہوں. جی عطا کیجیے, عطا کیجیے. اور یہ ناظرین میری پاکستان سے محبت کی انتہا ہے ماشاءاللہ. اس کو ہندوستان سے محبت یا اس کی بات نہ سمجھیے گا, یہ اس جلے اور ٹوٹے دل کی انتہا ہے جو اپنے وطن کی شکل نہ دیکھ سکے, اس کے جذبات ہوتے ہیں کہ ایسے پاکستان سے ہم کو ہندوستان ہی اچھا تھا, ایسی دہشت گردی سے ہم کو کفرستان ہی اچھا تھا. واہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس طرح کے لا الہ سے کفرستان ہی اچھا تھا, اور ایسے پاکستان سے ہم کو ہندوستان ہی اچھا تھا. پاکستان میں بچے بوڑھے عورتیں ماری جاتی ہیں, پاکستان میں بچے بوڑھے عورتیں ماری جاتی ہیں, کلمہ پڑھ
کے شیطانوں کی صورتیں دھاری جاتی ہیں. واہ 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 کلمہ پڑھ کے شیطانوں کی صورتیں دھاری جاتی ہیں. سڑکیں چھوڑو اب تو گھروں میں جانیں ہاری جاتی ہیں. سڑکیں چھوڑو اب تو گھروں میں جانیں ہاری جاتی ہیں. ہر بستی میں پیاروں کی اب لاشیں اتاری جاتی ہیں. واہ واہ واہ. ایسے مذہب سے بے مذہب تو انسان ہی اچھا تھا. ایسے پاکستان سے ہم کو ہندوستان ہی اچھا تھا. واہ یہ آج کل کے حالات کے آج کل کیا پچھلے یہ تین دہائیوں میں کی میں بات کر رہا ایسا ہی ہوا ہے. اور ہر حکومت آتی ہے اس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کی بے خنی کر دی. پاکستان میں کل حیران رہ گیا ہوں یہ سن کے کہ جو نہاری والا ہے وہ بھی دو کلاشن کو بندوں کو بٹھا کے نہاری بیچ رہا ہے. ایسے ہی. اور جو کوئی چھاپڑی والا ہے اس نے بھی پستول لگایا ہوا ہے کہ کوئی چھاپڑی چھین کر نہ لے جائے. بہرحال یہ ہمارے تلخ حالات ہیں, ہمیں سیاست کی طرف گفتگو نہیں کرنی. اور اس بچی کے اوپر سے مجھے یاد آیا کہ ہم بڑے بھی اسی خوف میں مبتلا ہیں. جی ہاں بالکل. کوئی اور اچھی ایسی نظم پیش کیجیے کہ عید کا حوالہ ہے تو تاکہ تھوڑی سی نظم جو سنائی ہے نا عاطف صاحب, آپ نے اس میں بیٹی کی تتلیوں کا جو ذکر کیا نا, تو مجھے یاد آیا وہ تتلیوں کے حوالے سے نا کہ بہت ظالم ہے وہ لوگ بھی امجد, بہت ظالم ہے وہ لوگ بھی امجد جو تتلیوں کے رنگ چھین جو تتلیوں کے رنگ چھین لیتے ہیں. اچھا تھوڑا اسی رنگ میں غزل میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جہاں پہ ہماری زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں کہ جلا کے طاق پہ رکھنے ہیں صف بصف یہ چراغ. واہ واہ واہ. جلا کے طاق پہ رکھنے ہیں صف بصف یہ چراغ, ہوا کی آنکھ میں چبھنے دو لو بکف یہ چراغ. واہ 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 بھئی لو بکف کو آپ نے بڑا باندھا ہے بھئی, کیا بات ہے. واہ واہ واہ. جلا کے طاق پہ رکھنے ہیں صف بصف یہ چراغ, ہوا کی آنکھ میں چبھنے دو لو بکف یہ چراغ, اور ہزار بھید وہ سینے میں لے کے بجھتے ہیں. ہزار بھید وہ سینے میں لے کے بجھتے ہیں, شب سیاہ کے بنتے ہیں جب ہدف یہ چراغ. بھئی کیا کہنے بھئی. ہزار بھید وہ سینے میں لے کے بجھتے ہیں, شب سیاہ کے بنتے ہیں جب ہدف یہ چراغ, اور کہانی کار کا چہرہ نہ تیرگی میں کھلے. کہانی کار کا چہرہ نہ تیرگی, کہانی کار کا چہرہ نہ تیرگی میں کھلے, سو داستان سے کرنا ہے اب حذف یہ چراغ. واہ 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 بھائی, بہت مشکل بہار آپ نے لی مگر بڑا نبھایا. سو داستان سے کرنا ہے اب حذف یہ چراغ, اور ہماری آنکھ ہی منصف تھی تیرگی کا ثبوت. ہماری آنکھ ہی منصف تھی تیرگی کا ثبوت, سو کاغذات میں رکھ دیں گے کر کے لف یہ چراغ. واہ واہ واہ. آپ وکیل ہیں واہ واہ واہ. تو سنیے کہ ہماری آنکھ ہی منصف تھی تیرگی کا ثبوت, سو کاغذات میں رکھ دیں گے کر کے لف یہ چراغ, اور بجھے یوں شام کے ہاتھوں کے رائے گاں نہ ہوئے. واہ واہ. بجھے یوں شام کے ہاتھوں کے رائے گاں نہ ہوئے, ہماری راکھ سے جلتے ہیں ہر طرف یہ چراغ. ہماری راکھ سے جلتے, ہماری راکھ سے جلتے ہیں ہر طرف یہ چراغ. بہت شکریہ. اور یزید شب تیری بیعت نہیں قبول سو آج, یزید شب تیری بیعت نہیں, واہ واہ. یزید شب تیری بیعت نہیں قبول سو آج, نشست جان سے ہوتے ہیں برطرف یہ چراغ. واہ واہ واہ. نشست جان سے ہوتے ہیں برطرف یہ چراغ. بہت شکریہ. بہت اچھے, بہت خوب, بہت خوب. ہم صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں اور اوبیسلی عید کا بھی ماحول ہے, اور ہم تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ کچھ آپ اپنی شاعری کے حوالے سے, شاعری میں بہت ساری چیزیں ہیں جن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, اور ان کے اندر اگر آپ ہمیں بتا سکے تھوڑا سا کہ آپ کا جو شاعری کا شعری سفر ہے, وہ آپ نے ابتدا میں بتایا کہ ہلکی پھلکی رومانوی شاعری تھی, پھر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا آپ نے بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ موضوعات کو تبدیل کیا, کہ آپ نے حمدیہ کلام کی طرف بھی رجوع کیا, کہ آپ نے صوفیہ کلام کی طرف بھی رجوع کیا, عشق و محبت میں جو ہے وہ ماورائی کیفیت جو ہے اس کو بھی پیش کیا, کیا درد و غم نے بھی آپ کے بدن کو چھوا, آپ کے دل کو چھوا, کیا جستجوئے عروج کی طرف بھی آپ گئے, کیا بیت نائی زمانہ اور شدت حالات نے بھی آپ کے شعروں پہ اثر کیا؟ یہ جتنی چیزیں آپ نے بتلائی ہیں
ان تمام چیزوں نے، بلکہ ان تمام چیزوں کو میں نے جھیلا ہے. سبحان اللہ. اور چونکہ ہر شخص کا اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنی اپنی علم اور تعلیم کے مطابق اس کا عمل اس کے تابع ہوتا ہے. میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے نا شاہ صاحب، میری شاعری میں یاسیت نہیں ہے. اس کا ذکر کہیں نہ کہیں شاید تھوڑا بہت محسوس ہو، لیکن یاسیت نہیں ہے. میری شاعری میں اس بچے کا ذکر ہے جو گرتا تو کئی بار ہے لیکن وہ پھر اٹھتا ہے. واہ، سبحان اللہ. وہ پھر اٹھتا ہے بہت اور پھر دوڑتا ہے اور پہلے سے تیز دوڑتا ہے. اس قسم کی جو ہے وہ شاعری ہے. مثلاً ایک شعر آپ کی نظر میں کرتا ہوں برسبیل تذکرہ کہ میں جلاؤں گا یہاں مہر و محبت کے چراغ. میں جلاؤں گا یہاں مہر و محبت کے میں جلاؤں گا یہاں مہر و محبت کے چراغ، میں فقط آیا نہیں شعلہ بیانی کے لیے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. تو اس میں اعتدال ایسا رکھا ہے، اور آپ یقین کیجئے میں دانستاً اپنے شعر میں، اگرچہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ عشقیہ شاعری میں سبو اور سراہی کا جب تک ذکر نہ ہو، پیالہ و جام کا ذکر نہ ہو، شاعری میں شدت محسوس نہیں ہوتی. میں اس سے تھوڑا اختلاف کرتا ہوں. اس کے بغیر بھی شاعری ہو سکتی بے ہے، شک. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی شاعری کے لیے خدا کو نیچے لے آئیں. وہ ایک وقت تھا کہ اللہ میاں تھلے آ اپنی دنیا ویندا جا، جی تینوں تھی ویانی پیندی نانک چھت بنانی پیندی لے جاندے تیرے سارے چاہ. وہ وقت کے ساتھ ساتھ نظریات بدلے ہیں، لیکن میں نے شاہ صاحب کوشش یہ کی ہے کہ میری شاعری میں ایک تو کسی اس چیز کا ذکر نہ ہو جس سے رب نے منع کیا، یعنی اس کی ترویج نہ ہو. ذکر اگر ہو بھی تو اس کی تکذیب میں ذکر ہو، اس کی تفریق میں ذکر ہو، لیکن اس کی تنوین میں یا اس کی بڑھوتری کے لیے نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ شعر جو بھی ہو اس میں آپ کا توکل، آپ کی جو لگاؤ ہے، آپ کی محبت، آپ کی مودت وہ نظر آنی چاہیے. مثلا حمد کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، بلکہ 2 شعر اسی حمد کے. آپ نے حمد کا ذکر کیا کہ میں نے لکھی ہے، یس بہت کم، غزل زیادہ ہے، نظمیں بھی ہیں. کہ شہر رگ سے قریب روح کے اندر جو بسا ہے. شہر رگ سے قریب روح کے اندر جو بسا ہے. شہر رگ سے قریب روح کے اندر جو بسا ہے، خالق ہے ہر ایک شے کا وہی میرا خدا ہے. واہ، خالق ہے ہر ایک شے کا، خالق ہے ہر ایک شے کا. میرا عقیدہ بھی ظاہر ہو گیا ہے، اور وہ شہر رگ سے قریب والا جو فلسفہ ہے وہ بھی اس میں آ گیا ہے. اور پھر آگے کہ ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے مولا. ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے مولا، جو کچھ ہے میرے پاس وہ سب تیری عطا ہے. بہت اچھے، وہ سب تیری عطا، تیری عطا ہے. اب اس میں فلسفہ توحید جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کو ایک شاعر کی جو کہہ لیجئے پریزنٹیشن جو ہے وہ اس میں نظر آنی چاہیے کہ میرا جو فلسفہ توحید جو ہے وہ کس قسم کا ہے، اور میں اس فلسفہ توحید میں اللہ کے سامنے میں کہاں کھڑا ہوں، میں کس عاجزی سے اس کا شکرانہ کر رہا ہوں، وہ اس میں وہ نظر آنا چاہیے. اچھا، اسی طرح پھر نعت کے حوالے سے ہے کہ نعت میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح حمد کا پروٹوکول ہے، نعت کا پروٹوکول ہے، اسی طرح منقبت کا پروٹوکول ہے. آگے گفتگو میں اس کا ذکر کروں گا جو میں نے منقبت کے 2-4 اشعار لکھے ہیں، وہ میں نے کس بیک گراؤنڈ میں لکھے ہیں. اب نعت میں تصدیق ہے اور بالیقین ہے. مثلا کہ ہے ماورائے خیال بشر مقام رسول. واہ، سبحان اللہ. ہے ماورائے خیال بشر مقام رسول، مخالفین بھی کرتے ہیں احترام رسول. 100 سے زیادہ، کم از کم 100، اس سے کہیں زیادہ
ایسے شعراء کرام ہیں جس میں زیادہ تعداد ہندو پنڈتوں کی ہے جنہوں نے نعتیں لکھی ہیں، اور میرے پاس وہ کتاب موجود ہے جس میں 100 سے زیادہ غیر مسلم لوگوں کی لکھی ہوئی نعتیں ہیں، اور یہ میرا مصرع اس طرف جاتا ہے کہ مخالفین بھی کرتے ہیں احترام رسول، اور کمال فکر و تدبر ہمیں بتاتا ہے، کمال فکر و عاطف بھائی، تدبر ہمیں بتا، کمال فکر و تدبر ہمیں بتاتا ہے، عروج عظمت انسان ہے پیام رسول، پیام رسول، عروج عظمت انسان ہے پیام رسول، پیام رسول۔ اور دیکھیے کہ ذاتی طور پر اثر عجیب ہے، میں تو ہمیشہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب کبھی نعت عطا ہوتی ہے کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کہ اثر عجیب ہے امجد نبی کی نسبت کا، اثر عجیب ہے امجد نبی کی نسبت کا، کہ شہنشاہ زمانہ ہوئے غلام رسول، کہ شہنشاہ زمانہ ہوئے غلام رسول۔ اور وفا دیکھیے کہ صحیح مسلمان، کیونکہ قرآن میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہمارے لیے، باقی چیزیں بے معنی ہیں، مسلمان اور مومن، 2 الفاظ، یا آپ کم تر درجہ مسلمان ہیں، اگر متقی ہیں تو مومن ہیں۔ تو اس پہ دیکھیے کہ اسی ایک اور نعت کے 1-2 اشعار کے، جن کے ہونٹوں سے درودوں کی صدا، جن کے ہونٹوں سے درودوں کی جن کے ہونٹوں سے درودوں کی صدا آتی ہے، انہی لوگوں سے تو خوشبوئے وفا آتی ہے، انہی لوگوں سے تو خوشبوئے وفا آتی ہے، اور جس کا دل چاہے وہ دیکھائے مدینے جا کر، جس کا دل چاہے وہ دیکھائے مدینے جا کر، شہر سرکار میں جنت کی ہوا آتی ہے، شہر سرکار میں جنت کی ہوا آتی ہے۔ اور ذاتی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ عشق سرکار میرے دل میں بسا ہے امجد، عشق سرکار میرے دل میں بسا ہے امجد، یہ جو دھڑکے تو صدا صلی اللہ آتی ہے، سبحان اللہ، یہ جو دھڑکے تو صدا صلی اللہ آتی ہے۔ یہ مصرع جب ادا ہوتا ہے نا، پڑھتا ہوں میں جب، تو آپ یقین کیجئے اس مصرے پہ جو کیفیت بالکل ہی الگ ہو جاتی ہے، اور لگتا ہے کہ صلی اللہ یہاں پڑھا جا رہا ہے، تو یہ ایک خاص کیفیت عطا ہوتی ہے، خاص کیفیت ہے۔ اب جیسا آپ کو روک رہا ہوں، آپ کی جو باقی شاعری ہے اس کے لیے آخری 10 منٹ آپ کو دوں گا، اب 5 منٹ کے لیے چلتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اب صرف 15 منٹ باقی ہیں، پروگرام ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ قبلہ، آپ اس 5-6 منٹ میں، میرے پاس اب کوئی بھی ایسا سوال میں کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، جو کچھ آپ شاعری سنانا چاہیں، بتانا چاہیں۔ جی، میں نے جیسے کہا تھا کہ شاعر اپنے حالات کو ایک مجھے اجازت دیں، ایک آپ کے سوال میں نا، نہیں میں آپ کے سوال میں ایک سوال اور ڈالنا چاہتا ہوں۔ عاطف صاحب چونکہ پاکستان میں ہیں، برطانیہ میں رہتے نہیں ہیں لیکن آتے رہتے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان سے جو پاکستان کا ادب ہے اور یہاں کا ادب ہے، میں پہلے کر چکا سوال، جی وہ سوال اس کا تقابلی جائزہ ضرور لیں۔ ہاں، تقابلی جائزہ نہیں کیا تھا لیکن پاکستانی ادب کے متعلق سوال کر چکا ہوں۔ جی، تو میں ایک غزل کے کچھ اشعار آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جو آج کل کے دنیا میں جو مسلمانوں کے لیے جو حالات چل رہے ہیں اسی کے حوالے سے کچھ اشعار موجود ہیں کہ گلے کے سانپوں سے لڑنے والوں ان آستینوں کا کیا کرو گے، گلے کے سانپوں سے لڑنے والوں ان آستینوں کا کیا کرو گے، جو یار سینے میں بغض رکھتے ہوں ان کمینوں کا کیا کرو گے، کیا کہنے، جو یار سینے میں بغض رکھتے ہوں ان کمینوں کا کیا کرو گے، اور تمہاری آنکھوں کو زرد بیلوں کی آبیاری سے کیا ملے گا، زرد بیلوں کی آبیاری سے کیا ملے گا، نکال پھینکو حنوت لمحوں کو ان دفینوں کا کیا کرو گے، کیا کہنے، نکال پھینکو حنوت لمحوں کو ان دفینوں کا کیا کرو گے، اور نظر کے عدسے میں ایک مشت غبار کب تک دکھائی دے گا، نظر کے عدسے میں ایک مشت غبار نظر کے عدسے میں ایک مشت غبار کب تک دکھائی دے گا،
خلا سے خالی نگاہ لوٹی تو دوربینوں کا کیا دوربینوں کا کیا کرو گے؟ واہ واہ خلا سے واہ، خالی نگاہ لوٹی تو دوربینوں کا کیا کرو گے؟ اور شعر سنیے گا علی شان صاحب کے، ہزار ماتھوں پہ لو بناؤ، ہزار سجدے نشان ڈالیں، واہ واہ واہ، ہزار ماتھوں پہ لو بناؤ، ہزار سجدے نشان ڈالیں، جو دل کے دامن پہ داغ ٹھہرے تو ان جبینوں کا کیا ہائے ہائے واہ بھائی واہ، کیا کہنے، ہزار بہت ماتھوں خوبصورت، پہ لو بناؤ، واہ واہ، ہزار سجدے نشان ڈالیں، واہ واہ، جو دل کے دامن پہ داغ ٹھہرے تو ان جبینوں کا کیا، واہ واہ واہ، اور وطن کی حرمت پہ جان دیتی غزہ کی بیٹی یہ پوچھتی ہے، واہ، وطن کی حرمت پہ جان دے، وطن کی حرمت پہ جان دیتی غزہ کی بیٹی یہ پوچھتی ہے، تم ابن قاسم کے جائے گھوڑوں کی سرد زینوں کا کیا کرو؟ ہائے ہائے سرد زینے، ہائے 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 ہائے، وطن کی حرمت پہ جان دیتی غزہ کی بیٹی یہ واہ، پوچھتی واہ، ہے، واہ، تم واہ، ابن قاسم کے جائے گھوڑوں کی سرد زینوں کا کیا کرو گے؟ واہ واہ واہ، اور حیا کا پردے کا درس دیتے شریف زادوں سے پوچھنا تم، حیا کا پردے کا درس دیتے شریف زادوں سے پوچھنا تم، کہ ساری باتیں بجا ہیں لیکن تماش بینوں کا، بھائی واہ، تماش بینوں کا کیا تماش کرو گے؟ بینوں کا واہ کیا واہ کرو گے؟ واہ، بہت شکریہ، بہت اس میں عاطف صاحب آپ نے جو سرد جی وہ لفظ قبلہ، استعمال کیا وہ اب آپ کیا کی طرف کہیں؟ آخری جی 10 منٹ آپ کے پاس ہیں، اور اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا، ہم نے آپ کی نعتیہ شاعری بھی دیکھی، ہم نے آپ کا سفر شاعری بھی سنا، بہت کچھ رہ گیا ہے، جی 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 جی، تھوڑے سے وقت میں اتنی بڑی شخصیات دو بیٹھی ہوں تو پھر کہاں پورا پڑ جی سکتا جی، ہے؟ ایک ایک لمحے کے پیچھے ایک ایک داستان ہوتی، ایسا ہی ہے، مگر ہم اب چاہیں گے کہ آپ کا وہ اشعار یا وہ نظم غزلیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نمائندہ غزل، آپ کی نمائندہ ہے، نمائندہ وہ شاعر، ارشاد پیش کیجئے تاکہ ہم اختتام کی طرف بالکل۔ اچھا، آپ نے عاطف بھائی جو ابھی غزل پڑھی ہے نا، کمینوں کا کیا کرو گے، کچھ ملتا جلتا خیال ارشاد، ایسے ہی لوگوں کے، ارشاد، شاہ صاحب جی بسم اللہ، ایسے ہی لوگوں کے لیے کہ جن کو بخشوں میں زندگی کا چلن، جن کو بخشوں میں زندگی جن کو بخشوں میں زندگی کا چلن، وہ میری خامیاں نکالتے ہیں، وہ میری خامیاں نکالتے جن کو بخشوں میں زندگی کا وہ میری چلن، خامیاں، وہ میری خامیاں نکالتے ہیں، اور لوگ امجد خود ایک دوجے کی، لوگ امجد خود ایک دوجے کی جانے کیوں پگڑیاں اچھالتے ہیں، جانے کیوں پگڑیاں اچھالتے، تو یہ کمزر اور کمین لوگوں کا اور زندگی کی کیا بات، راہداری سے الگ، زندگی کی راہداری سے الگ، زندگی کی راہداری سے الگ، ہو گئے ہم تیری یاری سے الگ، ہو گئے ہم تیری یاری سے الگ، نفع و نقصان کی پرواہ نہ کی، نفع و نقصان کی پرواہ نہ کی، ہو گئے ساجھے داری سے الگ، ہو گئے بس ساجھے داری سے الگ۔ اور دیکھیے کہ چار مٹی کے کھلونے وقت شام، ناچتے دیکھے مداری سے الگ، کیا اچھا ہے، ناچتے دیکھے چار مٹی کے کھلونے وقت شام، ناچتے دیکھے مداری سے الگ، وہ کھلونے سارا دن مداری ان کو جو نچاتا ہے تو پھر شام کو وہ اسی عادت کے تحت، اور وقت نے مخدوم جب حملہ کیا، وقت نے مخدوم جب حملہ کیا، ہم کھڑے تھے مارا ماری سے الگ، ہم کھڑے تھے مارا ماری سے الگ۔ اور ایک شعر شاہ صاحب میں نے لکھا ہے، یہ ذو مقفع شعر ہے، لوگ شاعری کرتے ہیں لیکن وہ بہت ساری ایسی چیزوں پر نہیں لکھتے جو شعر کو یا شاعری کو یا نئے لکھنے والوں کے لیے مشعل راہ بن جائے، اس طرح کی چیزیں۔ تو میں نے یہ ایک ذو مقفع شعر آپ سے میں شیئر کرنے والا ہوں کہ اس کے دل سے خود کو نکال لایا ہوں، اس کے دل سے خود کو نکال لایا، اس کے دل سے خود کو نکال لایا ہوں،
ساری دنیا کو حیرت میں ڈالا. آیا ہوں. واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے. اس کے دل سے خود کو نکال لایا ہوں، ساری دنیا کو حیرت میں ڈال لایا ہوں. اور پھر کچھ ایسے متفرق مترادف اشعار ہیں جو اچھا بعض اوقات ایک بڑی عجیب سی کیفیت آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی ہاں موجود ہیں. بعض اوقات آپ کسی کیفیت میں ایک شعر لکھ جاتے ہیں اور کوشش بسیار کے باوجود آپ غزل مکمل نہیں کر پاتے، وہ ایک شعر ہی رہتا ہے. میرے پاس ایسے 1-2 اشعار ہیں جو 30 سال سے لکھا ہوا ہے، 30 سال پہلے میں غزل مکمل نہیں غزل آمد نہیں. بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ 10 سال بعد ایسی رواں ہوتی ہے کہ وہ 5 شعر آدھے گھنٹے میں ہو جاتے ہیں. جی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ 10 دنوں میں 30 غزلیں ہو گئی، اور کبھی 30 دنوں میں ایک بھی نہیں. مطلب یہ اس قسم کی عجیب سی وہ کیفیت ہے. اور آپ کو حضور والا 2-3 اشعار اور سناتا ہوں میں کہ وہ زندگی جو تیرا عنوان سمجھ لیتے ہیں، زندگی جو تیرا عنوان زندگی جو تیرا عنوان سمجھ لیتے ہیں، فائدے کے سبھی نقصان سمجھ لیتے ہیں. بہت اچھے بہت اچھے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ جینا ہے نہایت مشکل، وہ جو کہتے ہیں کہ جینا ہے نہایت مشکل، غالباً موت کو آسان سمجھ لیتے ہیں، غالباً موت کو آسان سمجھ لیتے ہیں. اور ایک مشاعرہ بڑا بین الاقوامی مشاعرہ تھا، تو میں وہاں ایک غزل پڑھ رہا تھا، تو میں نے ایک نیا لفظ، جیسے لفظوں کی بات کر رہے تھے، میں نے اپنے شعر میں باندھا. لفظ میرا ایجاد کردہ تو نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے مدکوک بھی جیسے تو بہت پرانا لیکن استعمال آپ نے استعمال کیا. اسی طرح یہ لفظ بھی میں نے کہیں کسی اور کو استعمال کرتے ہوئے شعر میں نہیں دیکھا. تو وہ شعر یہ تھا کہ اس نے جہاں بھی ساتھ ہے روز الست بھی، روز الست بھی، اس نے جہاں بھی ساتھ ہے روز الست بھی. اور وحدت پسند ہیں ہم مگر بت پرست بھی. دونوں چیزوں کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں. اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی ہے لیکن ہم بھول بھی گئے ہیں. اس نے جہاں بھی ساتھ ہے. اور جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو وہ جو میزبان تھے، یہ کیا، یہ روز الست کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں بعد میں سمجھاؤں گا. اور گلشن کو چھوڑنا ہے مگر خاموشی کے ساتھ. بہت اچھا مصر، واہ جی شکریہ. گلشن کو چھوڑنا ہے مگر خاموشی کے ساتھ، اٹھ کر ہمارے ساتھ نہ چل دیں درخت بھی، اٹھ کر ہمارے ساتھ نہ چل دیں درخت بھی. اور شعر دیکھیے کہ تجھ کو ہماری جیت گوارا نہیں تو پھر، تجھ کو ہماری جیت گوارا نہیں تو پھر، اب حوصلے سے دیکھ ہماری شکست بھی. اب حوصلے سے دیکھ ہماری شکست بھی. اور میں شہرزاد ہوں تو خدا جانے کس لیے، آواز دے کے مجھ کو بلاتا ہے دشت بھی، آواز دے کے مجھ کو بلاتا ہے دشت بھی. اور دیکھیے کہ اے کوہ سارے عشق اکیلا نہیں ہے تو، اے کوہ سارے عشق اکیلا نہیں ہے تو، میں بھی ہوں تیرے ساتھ میری بازگشت بھی، میں بھی ہوں تیرے ساتھ میری بازگشت بھی. اور آخر میں قبلہ میری ایک بڑی مشہور زمانہ غزل ہے جو ہر جگہ پسند کی جاتی ہے، اس کے چند اشعار وہ میں آپ کی پیش کرتا ہوں. اور اس غزل میں بھی شاعر کا جو انا ہے، انا نہیں لیکن شاعر کی پندار کہہ لیجیے، جو ہاں جو شاعر کے جو جذبہ ہے اپنا خود کا، وہ اس میں نظر آتا ہے. اور پھر شاعر کو کیا پروٹوکول ملنا چاہیے اس کا بھی ذکر آئے گا کہ جہاں توقیر تھوڑی ہو، جہاں توقیر تھوڑی ہو ٹھکانہ چھوڑ دیتے، جہاں توقیر تھوڑی ہو ٹھکانہ چھوڑ، جہاں توقیر تھوڑی ہو ٹھکانہ چھوڑ دیتے ہیں. پرندے بھی بسا اوقات دانا چھوڑ دیتے ہیں، پرندے بھی بسا اوقات دانا چھوڑ دیتے ہیں. بہت اچھے. اور سنیے کہ سنو ہم اہل دانش کی انا مجروح مت کرنا، سنو ہم اہل دانش کی انا سنو ہم اہل دانش کی انا مجروح مت کرنا.
ہم ایسے لوگ بستی کیا زمانہ چھوڑ دیتے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، ہم ایسے لوگ بستی کیا زمانہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ادھوری داستانیں بھی ادھوری تو نہیں ہوتی، ادھوری داستانیں بھی ادھوری داستانیں بھی ادھوری تو نہیں ہوتی، لکھاری نامکمل بھی فسانہ چھوڑ دیتے ہیں، بہت اچھے، لکھاری نامکمل بھی فسانہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ وہاں پھر وہ اس غزل کا شعر ہے جو میں پہلے پڑھ چکا ہوں، وہاں پھر شملہ و دستار کی عزت نہیں ہوتی، جہاں کے لوگ اپنے سر کٹانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آخری شعر اس کا ہے کہ ہماری خاک میں روشن خیالی ہے، سو امجد ہم، میں امجد بھی اور مخدوم بھی اپنی سہولت کے حساب سے تخلص کرتا ہوں، ہماری خاک میں روشن خیالی ہے، سو امجد ہم، حقیقت ساتھ رکھتے ہیں، فسانہ چھوڑ دیتے ہیں، حقیقت ساتھ رکھتے ہیں، فسانہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ کے سامنے آج ہم نے عید اسپیشل پروگرام میں، خصوصی پروگرام عید اسپیشل ود مخدوم امجد شاہ صاحب اور عاطف جاوید عاطف، یہ ہم نے آج کا پروگرام سجایا۔ یہ عید کے حوالے سے ہمارا آپ کے لیے تحفہ تھا، اس لیے کہ یہ دو عظیم شخصیات علیحدہ علیحدہ تو آپ کو ملی ہوں گی ٹیلی ویژن اسکرین پہ، میرا خیال ہے کہ یہ میں نے اکٹھا پیش کرنے کا آپ سے پہلی مرتبہ میں نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ جاوید عاطف صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آئندہ بھی ملاقاتیں ہوں گی، اور مختلف پروگرام میں انشاءاللہ آن لائن ہم آپ سے شرکت کی درخواست کریں گے۔ امجد صاحب، آپ سے بھی چراغ ہیں، ہم آپ سے روشنی لیتے رہیں گے، اور آپ سے بھی، اور آخر میں آپ کے توسط سے ناظرین کو ہم عید کی خوشیوں کا تحفہ مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ بالکل، عاطف بھائی کی طرف سے، میری جانب سے، آپ کی جانب سے، آپ سب کو ناظرین ہماری طرف سے دلی عید مبارک۔ اس عید پہ کوشش کیجئے کہ جو آپ سے ناراض ہیں ان کو منا لیجئے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ان کے بھائی بہت سخت علیل ہیں، اللہ تعالیٰ عتیق شاہ صاحب کو صحت کلی عطا فرمائے، اور جو جذبات چھلک پڑے ہیں ان کی نگاہوں سے، تو اس کے لیے بھی ایک شعر پیش کرتا ہوں عید کے لیے کہ ٹوٹے دلوں کے ہونٹوں پہ افسردہ مسکراہٹ، یہ حقیقی حال بن گیا اس وقت امجد صاحب کا شعر میرا، مگر کافیت ان کی بن گئی۔ ٹوٹے دلوں کے ہونٹوں پہ افسردہ مسکراہٹ، ہم اس سے بڑھ کے اہتمام عید کیا کریں، ہم اس سے بڑھ کے اہتمام عید کیا کریں۔ پچھلے 3 مہینوں میں میں نے 4 بڑے عزیز انکلوڈنگ مائی اون ڈیئر برادر کھوئے ہیں، اور کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور حقیقت بتاتا چلا جاتا ہوں کہ ورے دن دے دن دی چب دی جدائیے، آج بھی نہ آیا چنا کہرے خدائیے، اکھاں وچ سون دیاں روتاں ڈیرے لائے نے، چھم چھم یاداں وچ اتھرو بہائے نے، سجنا کیوں دیر اینی آن وچ لائیے، ورے دن دی چب دی جدائیے۔ اج ساری دنیا نے خوشیاں منائیاں نے، ایک دوجے نال مل کے جفیاں بھی پائیاں نے، ساڈے لئی تے ہنجواں چ ڈوبی عید آئیے، ورے دن دے دن دی وی چب دی جدائیے، اور ساڈے تو وچھوڑیاں دے دن نہیں لنگ دے، ساڈے تو وچھوڑیاں دے دن نہیں لنگ دے، آجا آ کے ہاتھ ساڈے مہندیاں چ رنگ دے، ہوکاں نال ہاواں ایہو کرن دہائیے، ورے دن دے دن دی چب دی جدائیے۔ جو جہاں جہاں ہیں اسے منا لیجئے، جا سکتے ہو تو جو انتظار کر رہے ہیں انہیں ملاقات کی خوشی دیجئے۔ ان الفاظ کے ساتھ قبلہ مخدوم امجد شاہ صاحب، جاوید عاطف صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ناظرین اس پروگرام کے متعلق جو آپ کی جذبات ہوں جیسے ہمیشہ آپ اسے آگاہ کیجیے گا۔ ہدایت ٹیلی ویژن کو یاد رکھیے، یہ ٹیلی ویژن آپ کے پاس مذہبی، سماجی، سیاسی، معاشی، معاشرتی ہر قسم کے پروگرام پیش کرتا ہے، اور اسی لیے یہ آپ کی توجہ کا
بھی ممنون رہتا ہے اور منتظر رہتا ہے کہ آپ کے دیے ہوئے فنڈ سے یہ چلتا ہے. اسے کسی بڑے ادارے، کسی حکومت یا کسی ایسے شخص کی کوئی کسی قسم کی امداد معاونت نہیں جو اس کی آزادی کو سلب کر سکے. اس کی آزادی آپ کے ہاتھ میں ہے. جب تک آپ اس کی حمایت کرتے رہیں گے، اس کی مالی معاونت کرتے رہیں گے، یہ اسی طرح آزادانہ آپ کے سامنے پروگرام پیش کرتا رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پیر تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کوئی اچھے اور مہمان لے کر حاضر خدمت ہوں گا. خدا حافظ.